अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। भारतीय हुकूमत के गुज़श्ता रोज़ के इक़दामात के जवाब में आज पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। इस इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ और जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने शिरकत की है। इंतहाई अहम फैसले लिए गए। कौमी सलामती कमेटी ने यह ऐलान किया है, ये तय किया है, ये फ़ैसला किया है कि पानी रोकना ऐलान जंग है। जारियत का भरपूर जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और दीगर वज़रा ने एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया गया है जो फ़ैसले लिए गए हैं उनमें सबसे अहम जो भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती थी उसको बंद कर दिया गया है और ये यकीनी तौर पे बहुत बड़ा इकनॉमिकल सेटबैक है भारत के लिए। साथ ही साथ ये भी फ़ैसला किया गया है कि भारत की जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ज़रिए ट्रेड हो रही थी उसको रोक दिया गया है और जो ट्रेड वॉल्यूम है तकरीबन जो भारत पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन 1.21 बिलियन डॉलर है। साथ ही साथ जो सिख यात्री हैं उनके अलावा पाकिस्तान में मौजूद जितने भारतीय हैं उनके वीज़ाज़ को कैंसिल कर दिया गया है। 48 घंटे में उनको पाकिस्तान छोड़ने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो भारतीय सफारत खाने में अमला है, भारतीय हाई कमीशन में जो अमला मौजूद है उनकी तादाद को कम करके 30 तक महदूद कर दिया गया है। भारत के दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीर जो यहाँ पर हैं उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया है। ये फ़ैसले उस ज़िम्न में किए गए हैं गुज़श्ता रोज़ जब भारत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि वो सिंतास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पे मुअत्तल करते हैं और पाकिस्तान के पानी रोकने की धमकी दी गई। आज पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भरपूर रिस्पॉन्स किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ैसले किए गए हैं उसको इब्तदाई तौर पर भारत के लिए एक मुँह तोड़ जवाब के तौर पर सामने लाया जा रहा है और ये मुँह तोड़ जवाब के तौर पर तसव्वुर किया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने आज जो सलामती कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भारत को ये चैलेंज भी किया गया है कि वो पाकिस्तान के मुलव्वस होने की, दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की बात करते हैं तो उसके सबूत फराहम करें। साथ ही साथ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि भारत अगर पाकिस्तान के अमन पर मैली आंख रखेगा या पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान के किसी शहरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो इस खाम ख्याली में ना रहे कि भारत के लोग महफूज रहेंगे। बहरहाल अब जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का रिस्पांस यकीनी तौर पे जो जारहाना रवैया है भारत का उसके बदले में जारहाना है। क्या भारत इससे दबाव में आएगा? आलमी बरादरी इसमें क्या किरदार अदा करेगी? सिंतास मुआहिदा जो है उसकी यकतरफ़ा मुअत्तली बेउसूली है। पाकिस्तान किन फोरम्स पे इसको लेकर जाएगा? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, सिंपल क्वेश्चन, कल भारत का एक्शन, आज हमारा रिएक्शन, ये रिस्पॉन्स हमारा कितना वर्दी है और वाक़तन एक डिस्टर्बेंस और टेंशन भारत के लिए बढ़ गई है? देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो ज़िम्मेदाराना भी है, गैरतमंदाना भी है, कौमी मफादात से हम आहंग भी है और अवामी जज्बात व एहसासात का आइनादार भी है। एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत को इसी तरह ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये जो फ़िज़ाई हदूद बंद की गई हैं, मेरा तो ख़्याल ये था कि ये तमाम जो फ़्लाइट्स इंडिया की तरफ जाती हैं या इंडिया से जाती हैं उनको बंद करना चाहिए था। उसमें खा कोई मुल्क किसी मुल्क की वो है, लेकिन शायद बैनुल अक़वामी क़वानीन इसकी इजाज़त ना देते हूँ या कोई और मसलियत होगी। लेकिन बहरहाल भारतीय एयरलाइंस और भारत के ज़ेर इस्तेमाल तैयारों का जो बंदिश है ये भी एक काफ़ी बेहतर इक़दाम है और बाकी जो इक़दामात किए गए हैं वो भी मुनासिब हैं। लेकिन असल में जो चीज़ है वो ये है कि फ़ौरी तौर पर हमें ये इक़दामात हमने कर लिए, लेकिन जो उसने कदम उठाया है सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया और इत्तला ये है कि चनाब से 7000 क्यूसेक पानी कम आज जारी हुआ है और जेहलम का 5000
क्यूसेक पानी रोका गया है। इसका मतलब है कि आबी दहशत गर्दी का उसने आगाज़ कर दिया है। और सिंतास मुआहदे को ये सारा ड्रामा जो है वो सिंतास मुआहदे पे ये असरअंदाज और उसको खत्म करने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है और ये मुआहदा जब हुआ था तो उस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल थी। आबी दहशत गर्दी इंडिया कर रहा था, मामला जंग तक पहुंच गया था और उसके बाद ये सिंतास मुआहदा हुआ था। तो अब हमने जिस तरह ऐलान किया है कि इसको हम ऐलान जंग समझेंगे ऐसे एक्शन को, तो एक्शन तो हो गया है, यानी सिर्फ मुअत्तल नहीं किया, आज उन्होंने पानी कम भी किया है। अगर ये कम करते चले जाते हैं तो उस पर हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि हमने जो ऐलान किया है उसको अमली जामा कैसे और किस वक्त पहनाएंगे। ये एक बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब से जान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि भारत का इक़दाम जो है वो ऐलान जंग है, और जब जंग होती है ऑब्वियसली पाकिस्तान उसका रिस्पांस करेगा, हमारी तारीख़ भी है और हम बहुत बेहतर अंदाज में रिस्पांस करते हैं। ओवरऑल ये जो आज रिस्पांस आया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या हमें थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए था? क्या कहते हैं आप? देखें, ये जो एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट का रिस्पांस होना चाहिए एग्जैक्टली वही है। आपने एक्ट ऑफ वॉर की बात कर दी है, अभी प्रॉब्लम्स की। इन केस ऑफ मिस एडवेंचर्स वेरी वायलेंट एंड स्वेयर एक्शन, वो भी आपने बता दिया। आपने इनकी कमर्शियल फ़्लाइट बंद करके इनको बिग इकोनॉमिक लॉस होगा। पहले जब हुआ था ये, जब इन्होंने 370-35 एब्रोगेट किया था, तो कुछ दिनों के अंदर इनको $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब आप सोचें, सारी फ़्लाइट इंडिया की हमारे ऊपर से कितने लॉन्ग रूट से जाएंगी, उनका पेट्रोल डीजल, उनकी पे वो जो टिकट महंगी हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। जितना इनका कार्गो जाता है यहाँ से दुनिया को जाता है, वो कितना कॉस्ट उसको अफेक्ट करेगी। लोग सारी इंडिया में जो टूरिस्ट आते हैं, जो इंडिया के लोग आते हैं, वो इनके एयरलाइन में जाने के बजाय जी सही है। ब्रिगेडियर साहब, कता कलामी की माफ़ी, एक ब्रेक लेनी है हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, एक तो ये चीज़ क्लियर है कि ये फॉल्स फ्लैग है, दूसरा ये भी भारत के अज़ाइम क्लियर हुए कि सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये एक भोंडी कोशिश की है। लेकिन आज जो नई दिल्ली में वहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़रा को बुला के उनको ब्रीफिंग दी गई है, अगर भारत के पास सबूत होते तो वो सबसे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका प्रचार करता। तो आप क्या समझते हैं कि ये ब्रीफिंग किस बुनियाद पर दी जा रही होगी? मुझे हैरानी है कि ब्रीफिंग किस बात की दे रहे हैं, जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री, विजुअल, ऑडियो या वहाँ पर मौजूद एविडेंस हो। सारे कश्मीरी नौजवान कह रहे हैं कि ना हमने किसी फ़ौजी को जाते देखा, ना किसी इंडियन यूनिफॉर्म में जाते देखा। 400 किलोमीटर का फासला जो लाइन ऑफ कंट्रोल से ये जगह है वहाँ पर है, और वो छोटी सी जगह है। ना फायरिंग की आवाज़ सुनी, ना वहाँ को खून गिरा हुआ है। लोग वो लापता हो गए, उसके बाद वो लोग नज़र आए, मरे हुए नज़र आने शुरू हो गए। ये जिस तरह पुलवामा में इन्होंने 45 लोगों को, फौजियों को अपने मरवा दिया था ये इलेक्शन जीतने के लिए और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। दे आर क्रिमिनल्स। और ये जो 4 का टोला है, ये तो बिल्कुल अखंड भारत को लेके पागल हो चुके हैं। ये समझ रहे हैं जैसे इजराइल ने पैलेस्टाइन का किया, ये उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दे डोंट नो के सामने मुकाबले पे एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क है, लड़ाका फ़ौज मौजूद है, प्रॉपर फ़ौज विद मिसाइल, लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिलीवरी मीन्स। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या इनको समझ नहीं आ रही है, कोई दिमाग ख़राब है, उनको क्या ही ब्रीफ करेंगे। पाकिस्तान अगर आज कल करता है ब्रीफ यहाँ बैचलर्स को, दे हैव कि जी बताएं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये शिमला मुआहदे को मुअत्तल करने का हक़ भी हमने महफूज रखा है, और दूसरे जो 2 तरफ़ा मुआहदे हैं, अगर शिमला मुआहदा मुअत्तल होता है तो उसके क्या फ़वाइद हैं पाकिस्तान को और भारत को कितना नुकसान होगा? सिंपल, नाउ दैट मीन्स कि इफ इट इज फिनिशेस देन इट इज अ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, राइट ऑफ प्लेबिसाइट। जो प्लेबिसाइट का रख है वो कश्मीरियों का हक़ है, जिसको जाने लाक करें, दैट इज़ रीस्टोर्ड। और ये बिल्कुल ये करना चाहिए था कि हम उसकी बात करें, क्योंकि देखें
ابھی تک لائن آف کنٹرول کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا ملٹری آبزرور گروپ جو ہے وہ تعینات ہے. پاکستان میں جہاں مرضی کشمیر میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. انڈینز ان کو سری نگر سے آگے نہیں آنے دیتے. لے کے جائیں نا یونائٹڈ نیشن کے وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے, یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کو لے کے جائیں, دکھائے کیا ہوا ہے. یہ تو ان کو بھی میرے خیال میں انتہا زیادہ پستی میں چلے گئے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کیا کریں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب, پاکستان نے اندیا دیا کہ وہ شملہ معاہدہ بھی ختم کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں تو ورلڈ بینک اس کا ثالث ہے, انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں. یہ شملہ معاہدہ تو بائی لیٹرل ہے, اور اگر یہ پاکستان ختم کرتا ہے تو اس کا بھارت کو کیا نقصان ہونا ہے اور پاکستان کو فائدہ کیا ہونا ہے؟ دیکھیے, شملہ معاہدے کا جو بھارت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ شملہ معاہدے میں ہم نے مسئلہ کشمیر کو ایک بائی لیٹرل ایشو بنا دیا انٹرنیشنل ایشو کی بجائے. یہ اس سے پہلے خواہ تاشکند تھا یا اس سے جتنے پہلے بھی ہمارے مذاکرات ہوتے تھے تو وہ اقوام متحدہ کے امبریلا کے نیچے ہوتے تھے, ایک بات. دوسرا, اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہم بات کرتے تھے. تو اس وقت تک یہ ایک متنازع علاقہ تھا, یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسا تنازع تھا جو جواہر لال نہرو خود اقوام متحدہ میں لے کر گئے تھے, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں یہاں پلیبسٹ ہونا تھا, استصواب ہونا تھا. لیکن شملہ معاہدے میں ہم نے مان لیا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور یہ ہم مل بیٹھ کے طے کریں گے. کسی تیسری طاقت کو, خواہ وہ کوئی ادارہ ہو یا کوئی ملک ہو, اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا بھارت نے فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو مسلسل کمزور کرتا رہا, یا پاکستان کمزور ہوتا رہا اپنی پالیسی کی وجہ سے, اور بھارت جو ہے وہ دو طرفہ مذاکرات پر آمادہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر معاہدہ یہ ہم ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم حق بجانب ہوں گے کہ جی چونکہ وہ ہم پر جو بائنڈنگ تھی دو طرفہ وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, سلامتی کونسل کی جو قرارداد ہیں ان کو سامنے لائیں گے. تو اب اس کا فائدہ ہمیں ہے اور بھارت کو نقصان ہے. صحیح ہے. ارشاد صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال صوفی صاحب نے, انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں, ماہ ناز قانون دان ہیں. صوفی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صوفی صاحب, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بھارت نے تحریری طور پہ پاکستانی جو ہائی کمشنر ہیں دہلی میں, ان کو جو مراسلہ تھمایا ہے, اس میں سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے. اس کی قانونی وجوہات کیا ہیں اور سیاسی کیا ہیں, اور اگر وہ ذکر کر دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھارت کو کمپلیکیشنز ہوتی؟ یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جی, بیکاز ہولڈنگ ان ابینس کا ان کے پریس ریلیز میں ذکر ہے, لیکن اگر جو مراسلہ اور جو فارمل ڈاکیومنٹ انہوں نے دیا ہے اگر اس میں اس کو نہیں مینشن کیا تو یہ کافی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز ایز آف ناؤ تو پوزیشن یہی ایوالو ہو رہی ہے, انہوں نے سسپینڈ کیا ہے. لیکن بہرحال چاہے وہ تھریٹ آف سسپینشن ہے یا ایکچوئل سسپینشن ہے, دونوں صورتیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. جی, کیونکہ انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپر رائپیرین جو ہے وہ پانی نہیں روک سکتا لوور رائپیرین ملک کا, اور یہ سیٹلڈ لاء ہے. واٹر لاء کے جتنے پرنسپلز ہیں, کسٹمری نارم, اسٹیٹ پریکٹس, دنیا بھر کے مختلف کانٹیننٹس میں یہ لاء ایوالو ہوا ہے ہنڈریڈز آف ایئرز میں کہ لوور رائپیرین کا پانی نہیں روکا جا سکتا, بیکاز اس کے لوگوں کا رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو فوڈ جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہے. اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پھر یہ بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ٹریٹیز بنتی ہیں, جس میں انڈس واٹر ٹریٹی بھی ایک ٹریٹی ہے جو پانی نہ روکتا ہے, صرف پانی کے آنے کے معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اس صورت میں جب اس کو ہولڈ ان ابینس کے طور پہ ٹریٹ کریں گے اور کوئی بھی انجینئرنگ ورکس بنانا چاہیں گے جس سے پانی ڈائیورٹ ہو, تو پھر یہ ہوسٹائل ایکٹ کے طور پہ سامنے آئے گا, اور پاکستان کا ہوسٹائل ایکٹ کا جواب دینے کا پھر اپنا حق رکھتا ہے, جسے ہم کاؤنٹر میجرز کہتے ہیں انٹرنیشنل لاء میں, جس سے صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے اس خطے کی. جی اچھا, یہ فرمائیں کہ آج جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جہلم کا 5000 کیوسک پانی روکا اور چناب کا 7000 کیوسک پانی روکا, کم دیا ہے ہمیں. تو اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ورلڈ بینک کو کہیں گے, انٹرنیشنل کورٹ آف لاء کو کہیں گے, کورٹ آف جسٹس سے کہیں گے, یا اقوام متحدہ سے اپیل کریں گے؟ جی, ہم تینوں جگہوں پر
پہلے تو ورلڈ بینک کو بھی ہمیں آن بورڈ دینا ہوگا جی اور ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کا جو سب سے اوتھینٹک فورم ہے جی وہ سیکیورٹی کاؤنسل اور آفس آف سیکرٹری جنرل ہے. جی میری رائے میں ان کو اپروچ کرنا چاہیے تاکہ ان تک اس کی اٹ نیڈس ٹو بی براٹ ٹو دیئر نوٹس انڈر UN چارٹر. بیکاز اگر یہ پانی کو علامتی طور پہ روک رہے ہیں یا زیادہ روکنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، یہ ہوسٹائل ایکٹ کے طور پہ تصور کیا جائے گا، جس کا مطلب ہے پاکستان کو پھر اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ میجرز لینے کے امکانات بڑھ جائیں گے. جب وہ امکانات بڑھیں گے تو اس صورت میں پھر آپ اس کو یوں تصور کیجئے کہ اس ریجن کا انڈینجر کر دے گا پیس اینڈ سیکیورٹی، اس ریجن کا بھی اور گلوبل بھی. تو اس لیے سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن جو ہیں ان کے پاس اس معاملے کو فوراً جو ہے پریزنٹ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس پہ سیکیورٹی کاؤنسل کا بنائیں. جی صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا صوفی صاحب کہ اگر یہ روایت جس طرح ابھی ارشاد صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ آج انہوں نے پانی کم چھوڑا ہے، اگر یہ پانی روکنے کی روایت چل نکلتی ہے تو کل کو کیا چین کے پاس بھی ایک ویلڈ جواز ہوگا کہ وہ اپر سائڈ پہ ہے، وہ برہم پترا کا پانی روک لے اور پھر انٹرنیشنل قوانین اگر پاکستان کو انصاف نہیں ملتا تو پھر بھارت بھی نہیں لے سکے گا؟ جی بالکل، چین کے پاس یہ پاورز ہوں گی اور چین اس طرح کے پاورز کو ایکسرسائز بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں یقیناً چین اور انڈیا کے مابین اس نوعیت کے کوئی معاہدے یا کوئی کسٹمری پریکٹس کو سامنے رکھنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ایک دفعہ سب کانٹیننٹ کے جو دریا ہیں اس میں کوئی ملک لوور رائپیرین ہے، کوئی اپر رائپیرین ہے، اور جو کہیں اپر رائپیرین ہے وہ دوسرے ملک کے لیے لوور رائپیرین ہے، تو اگر وہ اس نوعیت کی پریکٹس کو اسٹیبلش کرے گا، اس نوعیت کے پریسیڈنٹ کو اسٹیبلش کرے گا، تو در حقیقت وہ اپنے خلاف ایک اور موقف کو جو ہے وہ جائز قرار دینے جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپر رائپیرین چاہے وہ چین ہو، نیپال اور ملک ہو، اس کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ نیچے والے رائپیرین کا پانی جو ہے اس کو روکنے کا ارادہ کر سکے جب ایسی صورتحال ہو. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آج ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم شملہ معاہدے سمیت کئی جو بائیلیٹرل معاہدے ہیں ان کو معطل کرنے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. اگر شملہ معاہدہ ہم معطل کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں تو بھارت کو کیا نقصان ہے اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جو بھارت ہے وہ پاکستان پہ ریلائی کرتا ہے تھرو آؤٹ کے بائیلیٹرلی پاکستان کو یہ معاملات سیٹل کرنے چاہیے، خاص طور پہ کشمیر کا ایشو. اور ان کا جواز ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ شملہ ایگریمنٹ کی روشنی میں جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں دے ہیو بین براٹ ٹو این اینڈ، اور ان کا اب وہ امپلائڈلی ریپیل ہو گئی یا انہوں نے اپنی اہمیت کھو دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ شملہ ایگریمنٹ کو سسپینشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس بات کی اعادہ کر رہے ہیں کہ کشمیر کا جو گورننگ لا ہے وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کی اوریجنل اور UNCIP کی پرانی ریزولوشنز ہیں. جہاں تک شملہ ایگریمنٹ کا تعلق ہے اس کی وائلیشن انڈیا نے 2 مرتبہ خود کی ہے. ایک تو انہوں نے کی ہے جب انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو ایکٹ کیا ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریموو کیا اور باقی تو انہوں نے خود اس کی وائلیشن کر کے اس کو لیس افیکٹو کر دیا ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے ہم بائیلیٹرلی اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں کشمیر کو یا ملٹی لیٹرل فورم کے تھرو جو UN ہے، یہ دونوں چوائسز ہیں جو پاکستان نے بار بار دونوں آفرز انڈیا کو متعدد بار کی ہیں اس ریزولوشن کے لیے، لیکن ریگریٹیولی اس جانب سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آ رہا. تو اس لیے پاکستان نے بھی اپنا موقف یہی رکھا ہے کہ جو اصولی موقف جو پرانا موقف ہے، لیکن ظاہر ہے اگر انڈیا اس میں سیریس ہوگا تو پھر پاکستان اس بارے میں بائیلیٹرل سطح پہ سوچے گا. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آج ہم نے اپنی فضائی حدود بند کی ہے بھارتی طیاروں کے لیے، بھارتی ایئر لائنز کے طیارے جو ہیں یا لیز پر ہیں یا ان کے اپنے، ہم نے جو بین الاقوامی پروازیں ہیں جو دہلی کو جاتی ہیں، انڈیا کو جاتی ہیں، انڈیا سے دوسرے ممالک کو جاتی ہیں، وہ نہیں روکیں. کیا ہم وہ بھی روکنے کا حق رکھتے ہیں یا انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ ہمیں اس سے روکتے ہیں؟ ہم صرف بھارتی پروازوں کو ہی روکنے کا حق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ اقدام ہم نے کیا ہے. دیکھیے جو اوور فلائٹ رائٹ سسپینڈ کرنا ہے یہ روایتی طور پر کاؤنٹر میجرز میں شمار کیا جاتا ہے کہ جب ایک ملک سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کا جواب 2-3 طریقوں سے دیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ فوج کا استعمال کیا جائے اور فوج کشی کی جائے، ظاہر اس سے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کو ہم ریٹارشن کہتے ہیں کہ ایسے میجرز استعمال کیے جائیں جس پہ طاقت کا استعمال نہ ہو
انکنوینئنس پہنچانا مقصود ہو, ڈسکمفرٹ دینا مقصود ہو آف این ایکسٹریم نیچر, تو اس میں اوور فلائٹ رائٹس آ جاتے ہیں. ان رائٹس میں سے کون سے رائٹس سسپینڈ کرتے ہیں, یہ چوائس ہے, یہ ڈسکریشن ہے اس ملک کی حکومت کو, یہ رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہے. فورن ایئر لائنس پہ وہ لگانا چاہتی ہے, صرف اس ملک کے میں جو رجسٹرڈ ایئر کرافٹ ہے ان پہ لگانا چاہتی ہے, یہ چوائسیز ہیں. یا ون سائیڈڈ ایئر کرافٹ پہ لگانا چاہتی ہے, یا فلائٹس اوریجنیٹنگ فرام اے سرٹن ڈیسٹینیشن, یہ چوائس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جو چوائس ایکسرسائز کی ہے وہ بڑی معقول چوائس ایکسرسائز کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پروپورشنالٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک تناسب کے ساتھ کاؤنٹر میجرز کا اعلان کیا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو ٹریڈ بند کی گئی ہے, یہ آلموسٹ احمد بلال صوفی صاحب جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ $1.21 بلین ہے جو پاکستان کے راستے بھارت یہاں سے ایکسپورٹ کرتا تھا, بھارت سے ایکسپورٹ کرتا تھا. WTO کا اس پہ کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے؟ جی, وہ WTO پہ تو اس وقت ری ایکشن آنے کے امکانات ہیں جب معاملہ جو ہے وہ کوئی لے کر جائے WTO میں آن دا ڈسپیوٹ ریزولوشن سائڈ. مگر عموماً جو WTO کی جتنی ٹویٹیز ہیں اس میں ایک نیشنل سیکیورٹی کی براڈ ایکسیپشن موجود ہے کہ اگر آپ ٹریڈ پہ کوئی قدم لگاتے ہیں جس کی بنیاد نیشنل سیکیورٹی ہے تو اس صورت میں عموماً WTO کا فریم ورک جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے سے ذرا ہیزیٹیٹ کرتا ہے. اور یہ کلاسیکل اگزامپل ہے جس میں آپ کی نیشنل سیکیورٹی, لوگوں کی سیکیورٹی, رائٹ ٹو فوڈ جو ہے وہ ایٹ اسٹیک جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں, سب کو نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ اقدام جو ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ WTO کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان وائلیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, یہ فرمائیں کہ لیگل ایکسپرٹ کے طور پر اب ہم نے جو ان اقدامات کا اعلان کیا ہے یہ کافی ہیں بھارت کے اقدامات کے جواب میں, یا ہمیں فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے دوسرے اداروں سے رجوع کر لینا چاہیے تاکہ بھارت کوئی نیا سٹیپ نہ لے سکے؟ جی, ہمیں دونوں کام کرنے چاہیے جی, کیونکہ اس کی وجہ یہ جو اقدامات ہیں بائیلیٹرل سطح پر ہم نے میچنگ رسپانس دی ہے, پروپورشنیٹ رسپانس دی ہے, اور وہ دینا ضروری ہے کیونکہ آپ نے ایکویلٹی کی بنیاد پر آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ آپ خود چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پوزیشن ایک خاص پوائنٹ سے بیونڈ ایگریویٹ ہو, اور لیکن پاکستان کی حکومت نے بھرپور ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اگر اس سے بیونڈ جائیں گے تو ہم پھر رکیں گے نہیں. ہم کسی بھی طور پر طاقت کے استعمال کو کنسیڈر کریں گے, اور اس کو ہم ایکٹ آف سیلف ڈیفینس کے طور میں بھی لے سکتے ہیں, اس کو ہم اپنا پریونٹیو میجرز کے فریم ورک میں بھی لے سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں پاکستان جب کنسیڈر کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے, بلکہ کر دیا ہے, جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ورڈز بہت سخت ہیں بین الاقوامی قانون کے تناظر میں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان سخت الفاظ کا صرف یہ دونوں جو ان کی جانب سے پریس اسٹیٹمنٹ ہے اور پاکستان نے جو آج کی ہے, ان دونوں کو اگر اقوام متحدہ کے پرماننٹ 5 ملک پڑھ لیں تو ان کو یہ لگے گا کہ اس ایشو کو اگنور کرنا جو ہے وہ UN چارٹر کے مینڈیٹ کے ساتھ جاتی ہے. لیکن احمد صاحب, اب ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے اسرائیل کی بربریت دیکھی غزہ میں, اس نے جس طرح کیا, ایون وہ تو UN سیکریٹری جنرل کو تل ابیب میں لینڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی, ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا. کیا بھارت اس طرز عمل سے, بڑی طاقتوں کے اس طرز عمل سے بھی شے لے رہا ہے, اور وہ اپنی لابنگ پہ بھی کسی حد تک یا ڈپلومیسی پہ بھی ناز کر رہا ہے, اور اس وجہ سے اس طرح کے وہ اقدامات کر رہا ہے کہ جن کی کوئی توقع نہیں بنتی؟ جی, یقیناً بھارت کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے وہ ظاہر ہے پاکستان سے بہت بہتر ہے, کیونکہ اکنامکلی ان کے کنیکشنز بہت بہتر ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم اسٹریٹجیکلی اور ملیٹریلی پاکستان کے ساتھ ان کا برابری کا فریم ورک کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اسرائیل کا معاملہ کچھ اور تھا, وہاں بیچارے فلسطینی آلموسٹ نہتے تھے, تو ان کے معاملات کو اب اور تناظر میں دیکھیں. لیکن انڈیا کو بھی پتہ ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس کی اپنی افادیت ہے, اس کے بارے میں حقائق کافی حد تک جن اسٹیک ہولڈرز کو گلوبلی پتہ ہونے چاہیے اس سے آگاہ ہیں. پاکستان کا جو کنونشنل ڈیٹرنس ہے وہ بھی بہت افیکٹو ہے. پاکستان کی جو ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ بہت فار بیٹر ہے, ٹریننگ ان کی فار بیٹر ہے. ان ٹرمز آف کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں ان کی جو ابیلٹی ہے ٹو ریئیکٹ اینڈ ٹو کنٹیسٹ اے سرٹن ایشو وہ فار سپیریئر ہے. تو یہ سب چیزیں ایک سچویشن کریٹ کرتی ہیں جس میں پاکستان, آج آپ نے دیکھا کہ جو فیڈرل منسٹرز ہیں سارے, انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ بھی کیا, اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹا جائے گا, اور جو بھی ایکسٹریم اقدام ہے, اور اگر یہ
بیس کا معاملہ آتا ہے تو پھر کاؤنٹر میجرز کی انٹائٹلمنٹ بھی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس سارے معاملے کو لے کے جائیں گے یا لے کے جانا چاہیے اقوام متحدہ کے علاوہ جو پرماننٹ 5 ممالک ہیں, تو یقیناً اس کا امپیکٹ ہوگا اور اس کی وجہ سے انڈیا پہ ڈیفینیٹلی پریشر آئے گا, بیکاز انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی قانون کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بہت بڑی غلطی دوبارہ کر دی. جی ٹھیک, بہت شکریہ احمد بلال صوفی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے سفارتی سطح پہ, حکومتی سطح پہ, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ آج تقریباً پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بشمول حکومت اور اپوزیشن, مذہبی جماعتیں, قوم پرست جماعتیں, سب نے جو بھارت کے اس جارحیت کے اعلانات ہیں ان کی مذمت کی ہے اور پاکستان کی جو وحدت ہے, ایکا ہے, ایک مرتبہ پھر سے اس کے جو مظاہر ہیں وہ آئے ہیں سامنے. تو یقینی طور پہ یہ روایت بھی ہماری ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے کہ سب کو پاکستانی ہی ہونا چاہیے. اوورسیز ڈائسپورا, ابھی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی ایک بڑا غیر معمولی کنونشن ہوا, 1200 سے 1500 کے قریب اوورسیز پاکستانی آئے. وہ لوگ آئے جو افیکٹو ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں اپنے اپنی شعبے میں, اپنے اپنی کمیونٹی میں, اپنے اپنے ملک میں. اس وقت مزید کیا ضرورت ہے, تقاضۂ وقت کیا ہے کہ جب دشمن اپنی چال سے باز نہیں آ رہا تو ہمیں کیا کرنا ہو؟ دیکھیں, 3 اقدامات تو فوری طور پر ہونے چاہیے. حکومت کو فوری طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے, وہاں فل فلیج ڈسکشن ہونی چاہیے, خواہ وہ آن کیمرہ ہو یا ان کیمرہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب APC بلا لینی چاہیے, اس میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اعلان جنگ تو بھارت نے کر دیا ہے, اب انتظار نہ کریں بیٹھ کے. جو تقریر کی ہے آج مودی نے ایک جلسے عام میں جو باتیں کی ہیں وہ اعلان جنگ ہی ہے, اور پانی روکنا بھی اعلان جنگ ہے, تو وہ بھی کر لیں. تیسرا جو ہے ڈائسپورا کے حوالے سے فوری طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ UK میں, US میں, یورپی یونین میں کے ممالک میں, US میں, جہاں جہاں جتنے دارالحکومت بڑے ہیں, جہاں پاکستانی مؤثر تعداد میں موجود ہیں, مؤثر آواز ہے ان کی, ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اب مہربانی کر کے پارٹی مفادات اور پارٹی اختلافات سے بالا تر ہو کر اپنے اپنے حلقے میں جو MP ہے اپنے حلقے کا, جو کوئی منسٹر ہے, کوئی اور ہے, اس سے رابطہ کریں اور پاکستانی سفارت خانے ان کی رہنمائی بھی کریں, ان کو بریف بھی کریں, اور وہ اپنے حلقہ اثر میں ان کو بتائیں کہ بھارت کیا چاہتا ہے. ہمارے پاس 2 ویلڈ پوائنٹ ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ بھارت کی ابھی تازہ ترین جو کینیڈا والا واقعہ ہے, امریکہ والا واقعہ ہے, وہ تازہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ دیکھیں جی یہ ایک ملک ہے جو دہشت گرد ملک ہے, جو دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے, اور جس کی ایک تاریخ ہے کہ خود ہی ایک واقعہ کرتا ہے اور اس کا جو ہے الزام دوسروں پر ڈالتا ہے. دوسرا یہ ہے, دوسری چیز ساتھ یہ ہے کہ چونکہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں, اگر ان کے درمیان ٹینشن بڑھتا ہے اور نوبت جنگ تک صرف ان کے درمیان نہیں ہے, پھر وہ عالمی بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ ہے. کامران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ ممبر ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے, ممبر گورننگ بورڈ ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا. کامران صاحب, ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان زندہ باد ہی ہر طرف سے آ رہا ہے. اس وقت جو بھارت نے یہ جو اقدامات لیے ہیں اس کے بعد کیا اوورسیز پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ کیا سوچ رکھ رہا ہے, اور کس حد تک جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس پہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں؟ جی شکریہ جی, السلام علیکم. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے تحت جو ہم نے کنونشن کیا تھا, اس سے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنے دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیز آئے اور ان کی بہت زیادہ موٹیویشن اور پاکستان پہ اعتماد مزید بڑھا ہے. اور اسی کے تناظر میں وہ پاکستان کے ساتھ ویسے تو بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو
ان کی اس سے پہلے یا اس سے زیادہ ضرورت پہلے اس سے کبھی نہیں تھی. تو اس وجہ سے پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو بھی تناؤ پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کے تناؤ پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس جذبے کو کم کرے گا, بلکہ اس جذبے کو بڑھائے گا کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ڈپلومیٹک اینڈ پہ, اکنامک اینڈ پہ, مورل اینڈ پہ. تو پاکستانی تو جتنی بھی ہماری اوورسیز پاکستانی سے یہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں, بات ہوئی ہے, اور جو باہر موجود ہیں جن سے بھی رابطہ ہے, تو وہ تمام سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹرموائل سے بھی ہم گزر جائیں گے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی ریمیٹنس, ان کی انویسٹمنٹس اور ان کا فوکس پاکستان پہ کم نہیں ہوگا, انشاءاللہ بڑھے گا. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز کنونشن کے فوراً بعد اس طرح کا واقعہ ہونا اور اس طرح کا ری ایکشن آنا, بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان چونکہ ایک بار پھر جو ہے ٹیک آف کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اوورسیز ایکٹیو ہیں, سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے, تو یہ اس کو ناکام کرنے یا سبوٹاج کرنے کی ایک کوشش بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اوورسیز کے نقطہ نظر سے یہ ایک اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے؟ جی, سبوٹاج کرنے کی کوشش تو ہمیشہ سے ہی رہی ہے مختلف طریقوں سے, اور جب ہم خود اپنی کچھ فیصلوں کی وجہ سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو پھر توجہ کم ہو جاتی ہے. جب ہم اب آگے دوبارہ ترقی کرنا شروع کرتے ہیں اکنامیکلی, ایموشنلی, ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو بھی دوسرے ایسی طاقتیں ہیں ان کو ذرا خوف اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو اس تکلیف کے کانٹیکس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سچویشن ہے جس سے ہم ابھی گزرے ہیں. تو وہ ضرور ہوگا اس فیکٹر کو کہ پاکستانیز بھی باہر سے آئے ہیں, ریمیٹنس بھی بڑی ہیں, اور ہماری پاکستانی جو ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ایک پیج پہ ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس کنونشن میں کتنی سینرجی اور انرجی نظر آئی ہے. تو جی ہاں, اس کا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوشش یہی ہے کہ پاکستان جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو اس کو اور زیادہ ڈسٹریکٹ کیا جائے اور اس کو ایسی ڈسٹریکشن سے پیچھے کیا جائے جو کہ پاسبل نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان ول اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ. صحیح ہے. اچھا, یہ ہوا کہ جو ریمیٹنسز تھے وہ بڑھ گئے, اطمینان کی بات ہے. اب یہ جو لوگ آئے 1200-1500 کی تعداد میں, ان میں سے بہت سارے لوگ ظاہر بات ہے بڑے سرمایہ دار اور سرمایہ کار اور صنعت یا تاجر پیشہ لوگ بھی ہوں گے. تو کیا پاکستان کے لیے اوورسیز کی خدمت یہی ہے کہ ریمیٹنسز بڑھیں, یا کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری بھی ہوگی؟ اور آپ نے اس کنونشن میں اور کنونشن کے بعد کیا محسوس کیا کہ کتنی سرمایہ کاری کا ہمارے تارکین وطن کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جی, میں نے ہماری بہت زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں اپنے اوورسیز پاکستانیز بھائیوں سے بھی, چونکہ میں بینگ ممبر بورڈ آف گورنرز اس کے آرگنائزرز میں بھی تھا, اور فرنٹ لائن پہ بہت ساری ڈیلیگیشنز کو ہم ملے ہیں. اس میں 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہے نا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھنے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں. میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نا, اسپیشلی جو کہ یو کے, یورپ, یو ایس اے, کینیڈا میں رہے ہیں یا رہ رہے ہیں, ان کی لائف میں ایک ایسا ایموشنل فیز بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ تو گلف میں گئے ہیں نا, انہوں نے تو محنت مزدوری کرنی ہے, اور ان کا جب بھی ایک ٹائم پورا ہونا ہے تو انہوں نے واپس آنا ہی آنا. ان کے بیوی بچے بھی یہاں پہ ہیں, گھر بار بھی یہ پہ ہیں. ہم لوگوں کے پاس دنیا کی دونوں سہولتیں ہوتی ہیں, باہر بھی ہمارے پاس کاروبار بھی ہیں, گھر بھی ہیں, فیملیز بھی سیٹلڈ ہیں, پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ میں نے بہت سارے پاکستانیوں سے ملا ہوں جو اپنے لیٹ 40s ارلی 50s سے لے کے آنورڈ ہیں, وہ سارے ایموشنلی پاکستان کے ساتھ اب زیادہ کنیکٹڈ ہیں, کیونکہ وہ اپنی باقی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں, کاروبار میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں. وہ پاکستان میں کاروبار بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کی خدمت بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم خود اس جذبے سے آئے ہوئے ہیں, اور کسی نہ کسی طریقے سے بیٹ بزنس, بیٹ سوشل ورک, تو وہ میں نے دیکھا کہ بڑا جذبہ آیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ضرور ہے, ہم نے کمانے ہوں گے, کمرشل امپیریٹیوز ہیں, لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس جذبے کو پہلی دفعہ میں نے اتنے بڑے اسکیل پہ دیکھا ہے, اور اتنی بڑی والیوم میں لوگوں کی یہ ساتھ انٹریکشن ہوا ہے پوری دنیا سے, یعنی کینیڈا سے لے کے آکلینڈ. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اب کویسچن یہ ہے کہ وہ پہلے بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کے ریزرویشنز یہ تھے کہ انہیں کوئی ون ونڈو نہیں ملتی. دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دی 17-18 NOC ٹو لانچ دی بزنس, اور بہت سے مسائل تھے. بہت سے حوالے سے ان کے جو کیپٹل ہے وہ سیکیور نہیں ہو پاتا تھا, فائنینسنگ کے بڑے ایشوز تھے. اب کی بار جب وہ آئے ہیں
اور جو حکومتی اقدامات ہیں اس کے بعد کیا وہ کنونس لوٹے ہیں کہ ماحول اتنا سازگار ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے؟ اچھا، اس میں بھی بات یہ ہے کہ یہ چیلنجز اپنی جگہ ہیں، وہ رہیں گے. ون ونڈو آپریشن کی بہت دفعہ یہ بات کی گئی ہے مختلف گورنمنٹس میں، مختلف ادوار میں، اور اس کی کوشش بھی کی گئی ہے، بڑی وگر کے ساتھ کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کام نہیں ہوا، گورنمنٹس نے نہیں کیا. میں کسی ایک گورنمنٹ کا نام نہیں یہاں پہ لے رہا، لیکن یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں ود دا پیریڈ آف ٹائم. وی لیو اینڈ وی لرن. تو جب ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں نا تو پھر ہم بہتر کرتے ہیں. میں جو ایک چیز یہ سمجھ رہا ہوں نا کہ اس دفعہ جیسے SIFC کا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے BOI یہ کام کرتا رہا ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹس کرتے رہے ہیں، کوشش انہوں نے یہ ضرور کی ہے، لیکن یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. یہ بالکل ویسے کہیں نا کہ بڑی بڑی روزی پکچر ہے کہ بڑی پرفیکٹ ورلڈ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا جی، لیکن چیزیں بہتر ہیں اور انویسٹمنٹ آئے گی. اور ایک بات میں اور کرتا چلوں کہ ہمیشہ ایمرجنگ مارکیٹس میں ریٹرن آف انویسٹمنٹ زیادہ ہوتے ہیں، چیلنجز بھی زیادہ ہوتے ہیں، رسکس بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہم ان مارکیٹ سے آئے ہیں، وہاں تو سیچوریشن اتنی ہے، تو یہ بھی فیکٹر ذہن میں رکھنا چاہیے. صحیح ہے. لاسٹ یہ بتا دیں جو موجودہ حالات ہیں ابھی پچھلے 48 گھنٹے میں جس طرح ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ، اسپیسیفکلی ویسٹ میں، امریکہ میں، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لابینگ اور ڈپلومیسی کا ایک ڈفرینٹ انداز ہے. تو OPF کے فورم سے کیا آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو ایکٹیو کر دیا ہے، پاکستانیوں کو جو انفلوئنس کرتے ہیں وہاں ان کو ایکٹیو کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ وہاں کے سفارت خانوں اور حکومتوں تک پہنچائیں؟ جی بالکل، کیونکہ ہمارے اس ایونٹ میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے تمام کمیونٹی لیڈر سے گلوبلی ہے. وہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ پہلے ہی وداؤٹ وی ریکویسٹ میں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے ان لوگوں کو اپنے طور پہ ان سے بات چیت شروع کی ہے، ان کو کمیونیکیشن کی ہے کہ، اور اسپیشلی یہ جب آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی، اور انہوں نے بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج دیا کہ ٹیٹ فار ٹیٹ، کہ جو چیز ادھر سے آئے گی تو اس کو ایکولی ہم اس پہ ریئیکٹ کریں گے، یعنی ہم اس پہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں ایسی، پاکستان بھی ایک ایسی پاور ہے کہ کوئی اتنی جلدی اس کو آسانی سے بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ تھوڑی سی ہوا ضرور ہوگی. ہماری امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو لابی کے تحت اور بات چیت کے تحت مسئلے کو حل کیا جائے. تو ہمارے جو UK USA اور باقی جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ وہاں کی پارلیمنٹ میں وہاں کے لوگوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں کہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے اور ڈپلومیٹک طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن جو انہوں نے ریئیکشن کیا اس کا ریئیکشن تو پھر پاکستان گورنمنٹ نے ایسے ہی دینا تھا اور میسج بھی اس طرح ہی دینا تھا، لیکن اس کے بعد ٹیبل ٹاک جو وہی سولوشن ہے. ٹھیک، بہت شکریہ کامران خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، یہ اوورسیز پاکستانی اوبویسلی اس کے کنونشن کے بعد بھی اور اب جو حالات سامنے آئے ہیں اپنا کردار ادا کرنے کو بالکل تیار ہیں، اور جس سے انہوں نے بتایا بھی کہ وہ بہت ایموشنل ہے پاکستان کے بارے. اسپیسیفکلی میں ذرا ارشاد صاحب آنا چاہ رہا ہوں، یہ جو پانی والا معاملہ ہے اور فالس فلیگ جو پہلگام میں ہوا، اچھا بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں ہیں جو ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں جو ابھی تک آ رہی ہیں، انڈین میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں، پاکستان کے میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی فلوٹ کر رہی ہیں. کچھ تو بہت حیران کن ہیں، یعنی جس ایک شخص کو وہ مرا ہوا بتا رہے ہیں، اس کے نہ کپڑے گندے ہیں، نہ اس کو کوئی خون کا نشان ہے، نہ کچھ اور معاملات ہیں. لیکن یہ جو سارا کچھ ہے اس میں ٹارگیٹ تو بنا سنتاس ہی، اس کو بظاہر لگ رہا ہے کہ بھارت کے عزائم یہی تھے. لیکن ڈیولپمنٹ پاکستان میں جو ہوئی جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیچ جو نہروں والا معاملہ تھا اس ضمن میں ملاقات ہوئی اور طے ہو گیا کہ 2 مئی کو جو CCI ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس میں یہ معاملہ جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، کوئی ایک پیچھے ہٹے گا یا کوئی درمیانی رستہ نکلے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یہ جو بھارت نے جو کچھ کیا ہے یہ غیر متوقع نہیں ہے. 5 اگست کے بعد مودی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کو بنجر بنائیں گے. اس میں سنتاس معاہدے کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ غیر منصفانہ ہے. پانی کا ذکر کیا تھا کہ جی پانی روکیں گے، اور ساتھ ہی آزاد کشمیر کے بارے میں بھی ہمیں دھمکی دی تھی. تو اس لیے اس کو اس کی کنٹینیوٹی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھارت قدم بقدم، پہلے اس نے کشمیر کا، جموں کشمیر کا جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس کا سٹیٹس ختم کیا، اس کو مرج کیا اپنے اندر، اور تمام قراردادیں اقوام متحدہ کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اپنے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اپنی مرضی کر.
دوسرا قدم یہ اب اٹھا لیا ہے، اور یہ نہیں لگتا کہ اگر عالمی برادری، عالمی ادارے اس کا نوٹس نہیں لیتے اور پاکستان نے جو آج اعلان کیا ہے اس پر ہم عمل درآمد کرتے ہیں تو لازماً وہ رکے گا، لیکن کسی سطح پر اگر کمزوری کا اس کو شائبہ ہے تو وہ اس سے آگے بڑھے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے ہمیں اسی پر ہی اس کو روکنا چاہیے۔ نفسیات بھی یہی ہیں اس کی نفسیات بھی یہی ہے کہ اسی کو ہی ٹیسٹ کیس بنا کے بتانا چاہیے کہ بس انف از انف۔ اب ہم نہ یہ جو ہم جاتے جاتے اچانک ہم ایک محبت جاگ پڑتی ہے، اچھا جی چلو 2 میچ تو کھیل لیں، اچھا جی تھوڑی سی تجارت تو کر لیں، اچھا جی چلو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو کر لیں، یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے چاہیے۔ یہ نہرو کا معاملہ جو ہے یہ اتنا خراب کیوں ہوا، کیوں کیا گیا؟ آج یہ میٹنگ ہوئی ہے تو 1 مہینہ پہلے بھی ہو سکتی تھی، 2 مہینے پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو ہم تاخیر کرتے ہیں، معاملے کو الجھاتے ہیں سلجھانے کی بجائے، تو یہ ہم پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس لیے اب یہ نہرو کا معاملہ بھی اور جتنے باقی ہمارے تنازعات اندرونی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کمزوری لاحق ہے، ہم کمزور ہو رہے ہیں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ساری جو درزے ہیں یا سوراخ ہیں نا وہ ہمیں بند کرنے چاہیے، اور ایک متحد قوم کی طرح بھارت کو دکھانا چاہیے کہ جی بس اب آپ کو کوئی مزید چھوٹ نہیں ملے گی۔ اس سے آگے یہ ہے کہ ایک اتحادی حکومت ہے، اس کو اب کوئی میکنزم بنا لینا چاہیے کہ تاکہ یہ آپس پہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں یہ اتنی طوالت اختیار نہ کر لیں کہ باقی قوتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ قومی مفاہمتی کمیٹی بنا لیں، ایک قومی مفاہمتی کمیٹی بنا لیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جون میں ہم نے لکھا تھا، جولائی میں ہم نے لکھا تھا، CCI بلائیں۔ ایسے CCI جو اجلاس 90 دن میں بلانا ضروری ہے وہ 8 مہینے تک کیوں نہیں بلایا جاتا؟ وہ تو فوراً بلا لینا چاہیے نا، وہ آپ کا اپنا فورم ہے، اس میں حکومت کی اکثریت ہے، وہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ صوبے اور مرکز کے درمیان جو کوئی چھوٹا موٹا معاملہ پیدا ہو یا صوبوں کے درمیان ہو تو اس کو فوری طور پر سالو کیا جائے، وہ صرف کوئی ڈیکوریشن پیس تو نہیں ہے۔ حکومت ارشاد صاحب وہ بڑی ہوشیاری سے انہوں نے کاغذی کام پورا کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ بھی کیا ہو، سوال تو یہ ہے کہ جو ایک فورم بنایا گیا ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ معاملات الجھے نہیں، الجھنے سے پہلے سلجھا لیے جائیں، لیکن آپ الجھاتے چلے جاتے ہیں۔ آئندہ کم از کم یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ نہروں کے تنازع میں الجھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے دریاؤں کا پانی بند کر رہا ہے دشمن آپ کا۔ یہ دیکھیں اس کو اس انداز میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھارت کو حوصلہ کیوں ہوا، جرأت کیسے ہوئی۔ یہ جو ہم 1.5 سال 3 سال سے ہم اندرونی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑا، ہم تو بھارت پلاننگ کر رہا تھا، بھارت خاموش بیٹھا تھا، ہم مطمئن تھے کہ جی بھارت جو ہے بس وہ ٹھیک ہے، وہ ہم پہ وہ دیکھ رہا تھا، وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہوگا، وہ BLA کو یا دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو فنانسنگ بھی کر رہا ہوگا، وہ ٹریننگ بھی دے رہا ہوگا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے بعد ہم نے کیا مقاصد حاصل کرنے۔ ہمیں بھی کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے، عقل فہم سے کام لینا چاہیے، اپنی لڑائیاں ختم کرنی چاہیے، ملک کی خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ہم یہ بچوں والی جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اسکول کے بچے جس طرح بات پہ لڑتے ہیں، یہ ختم کریں، اور ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، ایک مضبوط ریاست کو وجود میں لانے کے لیے ہمیں اپنے معاملات اچھا ارشاد صاحب ایک بڑا کرنا چاہیے۔ بالکل تو آپ نے بالکل درست بات کی، اور اپنا ہاؤس ان آرڈر ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی ہمیں ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو ان کا نیول آفیسر ہے نا، کلبھوشن یادو ثبوت ہے، اور وہ خود ہی وہ ICJ میں گئے اور ساری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ ایک لائیو ایویڈنس موجود ہے۔ 56 پاکستانی ہیں جو بھارت کی مختلف جیلوں میں قید ہیں، جن کا ریکارڈ پاکستان کے پاس موجود ہے۔
اور یہ پرو ایکٹیولی دنیا کو، پاکستان کو یہ بتانا چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی، کہ یہ جو 56 پاکستانی ہیں، بھارت کوئی ایسا ایڈونچر بھی کر سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی کو تشدد کے ذریعے کوئی جاسوس ڈکلیئر کر سکتا ہے. تو اس طرح کے جو ڈراماز ہیں، ظاہر ہے اب جب جنگ ہے یا ماحول ایسا ہے تو اس میں تو یہ ہوتے ہیں. اس میں بھی دیکھیں ہماری جو کوتاہی ہے کہ یہ 56 پاکستانی موجود ہیں، ہمارے علم میں ہیں، ریکارڈ پر ہیں. یہ اگر بھارت نہ کرتا پہلگام والا ڈرامہ تو ہم چپ تھے. نہیں اوبیسلی بیک اینڈ پہ تو اس پہ کام ہو رہا ہوگا، اس پہ کام ہو نہیں رہا. جو ہو رہا ہو وہ نظر بھی آنا چاہیے. فرق کیا ہے ہم میں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں بند کمروں میں، وہ دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن ابھی جو حالات ہیں یہ ذرا دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ کہیں وہ ان کا جعلی انکاؤنٹر کر کے شہید خدا نخواستہ نہ کر دے. یہ معاملات ہو سکتے ہیں. شاہ سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.